बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की आमद है और हर साल की तरह इस साल भी ईद के मौका पर कुछ अजीबो गरीब मसाइल छेड़ दिए जाते हैं, जिनमें एक मसला जो है वो भैंस की कुर्बानी का है। क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है? इस पर मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से उठा दिए जाते हैं। उलमा की इसके ऊपर क्या राय है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ एक रवायत बन चुकी है कि कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है जिससे और ये देखे बगैर कि इसके नताइज क्या होंगे। मिसाल के तौर पे एक आध साल पहले, गालबन पिछले साल की बात है, तरबूज के बारे में जब वो फसल तैयार होकर पक कर तैयार होकर जो है मार्केट में आ गई, तो उसके बारे में किसी दानिश्वर या कुछ दानिश्वरों की खुद साख्ता दानिश्वरों की तरफ से ये शोशा छोड़ दिया गया कि इसमें तो वो टीका, रंग का टीका लगा होता है। ये जाने बगैर कि इसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। और काश्तकार जो ज़िम्मेदार काश्तकार जो है, जो सारा साल मेहनत करके वो जो है वो बड़ी मेहनत से फसल तैयार करते हैं, खर्चा करते हैं, और जब मार्केट में वो फसल आने का टाइम होता है तो उस वक्त इस किस्म का शोशा छोड़कर उनका जो है वो नुकसान किया जाता है और उससे काश्तकार जो है रुल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है, जो लोग जानवरों को सारा साल पालते हैं, ज़ाहिर है ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की खरीद व फरोख्त होती है, सारा साल वो मेहनत करते हैं, पालते हैं, और जब मार्केट में ले आते हैं तो उस वक्त ये इस किस्म की बातें आम हो जाती हैं। तो इस बारे में उलमा की क्या राय है? और अगर उलमा के किसी एक या अक़लियत के उलमा की अक़लियत में ये एक राय पाई जाती है, तो अक्सरियत के राय को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में उलमा की क्या राय है, ये जानना ज़रूरी है, और ताकि अवाम में के अंदर खामखा इस तरह की बदगुमानियाँ पैदा ना की जाएँ और वो लोग जिनकी बेचारों की सारी साल की मेहनत होती है वो ज़ाया ना हो। तो इस सिलसिले में उलमा की राय जानते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की राय को यहाँ जमा करने की कोशिश की गई है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र जो है वो शामिल है, उनकी राय जो है उसके अंदर यहाँ शामिल की गई है। तो अब उलमा की जो है वो इस सिलसिले में बात सुनते हैं कि वो उनकी क्या राय है। क्या भैंस की कुर्बानी भी गाय की कुर्बानी के जो है गाय के ज़िम्मन में ही आती है, या इसके लिए कोई अलहदा से हुक्म है, या इसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं, या नाजायज़ है? ये जानते हैं उलमा की राय इस बारे में क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की राय जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। भैंस की कुर्बानी भाईजान बिल्कुल जायज़ है, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भैंस नहीं थी, लेकिन चूंकि ये उसी की जिन्स से है, गाय यानी उन्हीं के साथ शामिल मानी जाती है, उन्हीं की तरह के औसाफ रखती है, तो फुक़हा ने बिल्कुल इसकी इजाज़त दी है। मुफ्ती अकमल साहब की राय आपने सुन ली। अब देखते हैं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। भैंस की कुर्बानी बिल्कुल ठीक है। सारे हलाल जानवर जो घरों में पालतू हैं ना और मवेशी हैं कि वो चारा खाते हैं, दरिंदे नहीं है, घोड़े और गधे नहीं है, उनकी कुर्बानी जायज़। ये भैंस जो है ये बिल्कुल गाय के हुक्म है। ज़कात के बारे में सारे मानते हैं कि 15 गाय हो 15 भैंस हो, कहते हैं वो बकरवाड़ी ज़कात लगा दो, उस वक्त गाय शुमार करते हैं, मगर जब कुर्बानी की बात आती है झगड़ा करते हैं। अब मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब की राय भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। इस बारे में मारूफ स्कॉलर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की राय भी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। मिर्ज़ा साहब की राय जो है वो भी लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनको तो फॉलो करते हैं, तो उनकी राय भी इस बारे में सुन लेते हैं। है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बाकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगरचे ये स्पीशीज डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नज़र से देखें तो ये एक ही जानवर की दो स्पीशीज हैं। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसें सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहां पे भी भैंसें बहुत हैं। तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल हैं भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में दो ग्रोह हैं,
کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ۔ چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی سپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے، وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا۔ 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52، اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے۔ گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے، لہٰذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے۔ اب ممتاز عالم دین جناب مولانا مشکور صاحب جو اپنا ایک منفرد انداز بیان رکھتے ہیں، ان کی رائے بھی اس بارے میں سنتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں ایک بہت عمدہ کلپ بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو ان کی رائے بھی اس بارے میں سنتے ہیں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ یا قرآن پاک سے نکال لیجیے گا، جہاں یہ جو جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ جی اس کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ نکال لیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ انعام ہے اور 7واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 143 اور 144 آیت نمبر ہے، یہ آپ نکال لیجیے گا، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ یہ فیصلہ کیجیے گا کہ یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ 8 جوڑے ہوئے ہیں، بیان ہوئے، ثمانیۃ ازواج بیان ہوئے ہیں، وہاں پہ قربانی کا کہیں ذکر ہے؟ وہاں پہ تو مطلق حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا بھائی۔ اگر آپ نے اس سے استدلال کرنا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف یہ 8 جوڑے ہی حلال ہے جانور، ان کے علاوہ کوئی جانور حلال ہی نہیں، یہ مطلب نکلتا ہے۔ اگر یہ آیت جو جہاں سے مفتی صاحب استدلال کر رہے ہیں نا کہ جی قربانی جائز نہیں ہے ان 8 کے علاوہ، او بھائی یہاں پہ قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں تمام علماء کو اور غیر علماء کو کہ آپ یہ آیات نکال لیجئے اور یہ بتائیے کہ یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہاں پہ تو مطلق حلال حرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی پہلی امتوں کا بیان ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے۔ آگے پیچھے آپ دیکھ لیجئے، مثلا میں آیات پڑھ دیتا ہوں، جلدی سے کوشش کرتا ہوں ویڈیو ذرا زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پیچھے ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَشٌ، کچھ جانور اس لیے ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ زمین پر چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے قد کے پیدا کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ میں کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بھیڑ میں سے ایک جوڑا ہے اور بکری میں سے ایک جوڑا ہے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ، یہ دیکھیں حلال حرام کا ذکر ہو رہا ہے، قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا بھائی مفتی صاحب، قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خدا کا خوف کریں، آپ پھریں منڈیوں میں اور لوگوں کے جانور بیچاروں کے ان کے دل توڑ رہے ہیں، وہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں بیچارے اپنے جانور لے کے بیچنے کے لیے، آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں جی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ شوشہ آپ کا قربان کامیاب ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ان بیچاروں کو۔ اور آپ کے پیچھے دلیل کیا؟ دلیل ہے کوئی، جو جہاں سے قرآن سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہاں پہ بھائی جی قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا، اور جہاں قربانی کا ذکر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھ کے سناؤں گا، جہاں پہ اللہ نے باقاعدہ قربانی کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج نہیں کہا، وہاں پہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے، انعام میں سے چوپائے، وہاں پہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں قربانی کا ذکر ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تو اللہ حرام اور حلال کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا سنیں تو اللہ کیا کہتا ہے، یہ جوڑے ہیں زان اثنین ماز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے ان میں سے مذکروں کو جو ہے وہ حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا ان دونوں کے جو مادائیں ہیں ان کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ارحام الانثیین، یعنی جو ان دونوں مونسوں کے بھیڑ اور بکری کے جو پیٹوں میں ہیں
بچے ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ نبی اون بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ جو تمہارے پاس اس بارے میں علم ہے۔ آگے اللہ پر وَمِنَ الْعِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایسے ہی فرمایا ابل اونٹ میں سے جوڑا ہے، یعنی اونٹ اور اونٹنی، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے میں سے جوڑا ہے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ، وہی ترجمہ وہی ہے، میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ لفظ چھوٹا سے چھوٹا بنے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ مِنْ أُنْثَيَيْنِ، اے ابھی فرما دیجئے کیا اللہ نے مذکر ان میں سے دو جو ہیں جوڑا وہ حرام کیے ہیں، یا مؤنث ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہی جو بیان کیا جو بچہ ہے ان کے پیٹوں میں، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی۔ آگے فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس میں سے بڑا ظالم جو اللہ رب العالمین پر افترا باندھے۔ یہ افترا ہے مفتی صاحب، اللہ پر آپ افترا باندھے، جھوٹ باندھ رہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 جوڑے بیان کیے ہیں قربانی کے لیے۔ او بھائی 8 جوڑے یہ قربانی کے لیے اللہ نے کہاں بیان کیے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ تو مطلق حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ پہ افترا باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، کہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، میں کہتا ہوں یہ آیت اللہ مجھے جھوٹ نہ بلائے، یہ آیت تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈائریکٹلی آپ کو مخاطب ہے، آپ پھر قربانیوں کے جانوروں کے اندر اور حرام۔ تو اللہ کہتا ہے لیضل الناس بغیر علم، علم آپ کو کوئی نہیں مفتی صاحب۔ یہاں پر ذکر، جہاں پر یہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں وہاں پہ قربانی کا ذکر کہاں ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مفتی صاحب، آپ بیان کریں، ذکر کریں کہ یہاں تک جو ہے نا وہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، قربانی کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا، خدا کا خوف کرے۔ اچھا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ خدا کا خوف کریں مفتی صاحب۔ تو اب یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی یا کتے کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں آپ کی برادری کے بڑے بڑے علماء آج کے دور میں وہ اس پہ بیان دے چکے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ کٹے اور بھینس کی بلا شبہ جائز ہے۔ اب میں جہاں پہ قربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اب میں وہ آپ کو آیت بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، پہلا سوال یہ ہے میرا، ایک آپ کہتے ہیں کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی۔ یہ دلیل ہے نا آپ کی کہ قربانی انہوں نے نہیں کی بھینس اور کٹے کی، لہذا قربانی ہم نہیں کر سکتے، ہاں گوشت کھا سکتے اور دودھ پی سکتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بھینس کا دودھ پیا ہے، گوشت کھایا ہے؟ یہ جو دلیل آپ نے بنائی ہے قربانی نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، قربانی آپ منع کریں، اور بھائی دودھ بھی تو نہیں پیا نا، تو پھر آپ دودھ پینا اور گوشت کھانا کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیے۔ آپ پھر اس پہ دلیل آپ یہ دیں گے کہ جی اللہ پاک فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے، یہ دلیل بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بہیمۃ الانعام حلال کیے ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے، تو جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ بھی قربانی کا ذکر نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں، سورۃ الحج آیت نمبر 34، اللہ پاک فرماتا ہے یہ دیکھیں قربانی کا ذکر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر رکھا ہے، ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ اس قربانی کے جانور پر وہ اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کس پر؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَام، جو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام سے۔ یہاں پہ بہیمۃ الانعام اللہ نے فرمایا، جو بھی جانور بہیمۃ الانعام ہے، آپ اس بھینس کا اور کٹے کا گوشت کھانا اور بھینس کا دودھ پینا اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ اسی آیت کا سہارا لیں گے نا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام تو ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا بہیمۃ الانعام ہے بھینس، یا چلو میرا یہ آپ کو ہے، پھر آپ یہ کریں، آپ انکار کریں کہ بھینس اور کٹا بہیمۃ الانعام ہی نہیں، یہ جرات کرے آپ بہیمۃ الانعام تو مانیں گے نا؟ تو جب بہیمۃ الانعام ہے، یا آپ چیلنج کریں پھر اس بات کو کہ آپ بھینس کو بہیمۃ الانعام نہیں مانتے، اگر آپ بہیمۃ الانعام مانتے ہیں بہن کو تو پھر آئیے اسی آیت سے استدلال کریں گے نا کہ یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، آیت نمبر 34 سورہ حج، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا نام ان جانور عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَام، بہیمۃ الانعام میں سے،
ٹھیک ہے. تو خیر اللہ رب العالمین جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں بہیمۃ الانعام کا ہے, کوئی 8-10 جوڑے نہیں بیان کیے ہیں. تو ہر وہ جانور جو بہیمۃ الانعام ہے اس کی قربانی جائز ہے, اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کہتے ہیں چونکہ حضور نے قربانی نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, لہذا قربانی جائز نہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں عرب شریف کا جو خطہ ہے اس میں بھینس کا ہونا ثابت کریں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم مانتے پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اس دور میں بھینس آپ ثابت کریں, اور اگر اس دور میں بھینس ہوتی, صحابہ کے دور میں, رسول اللہ کے دور میں بھینس وہاں پر ہوتی اور پھر رسول اللہ اور صحابہ اس کی قربانی نہ کرتے تو بالکل آپ کی منطق ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ تھے. بھائی بھینس وہاں پہ تھی ہی نہیں. اور اس پہ اگلی بات اب میں چاہتے ایک حوالے پیش کرتا ہوں اہل حدیث کے. آپ آج تو اس دور میں تو بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں باقاعدہ اپنا بیان دے چکے ہیں, جس میں معروف اہل حدیث کے اس دور کے عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, انہوں نے بھی بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے. اور پرانے آپ کے علماء میں سے فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ عمر تصریح صاحب نے اپنے فتاوی ثنائیہ کی جلد اول صفحہ نمبر 808 پہ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اس دور کے غیر مقلد عالم دین علی محمد سعیدی صاحب اپنے فتاوی اہل حدیث, فتاوی علماء اہل حدیث اس کی جلد 13 اس پہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں